वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी अकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। द सब्जेक्ट विच वी आर गोइंग टू डिलीवर टुडे इज़ जनरल साइंस, और जनरल साइंस के हम ऑलरेडी 18 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। और इन 18 लेक्चर्स में जो लोग हमारे साथ हैं उनको मालूम होगा कि हमने क्या क्या कवर किया है। जिन लोगों ने हमें रिसेंटली ज्वाइन किया है, रिसेंटली सब्सक्राइब किया है, तो उनसे गुजारिश करूँगा कि वो प्ले लिस्ट से जाकर हमारी दीगर वीडियोस देख सकते हैं जो कि इससे पहले हमने कवर की हैं। न सिर्फ जनरल साइंस के रिलेटेड आपको पिछले लेक्चर्स मिल जाएंगे, बल्कि इस प्लेटफॉर्म से जितने भी सब्जेक्ट्स आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं वो सारे के सारे लेक्चर्स आपको बिलतरतीब हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अब जैसा कि आपको मालूम है कि जनरल साइंस को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया था, ऑलरेडी बता चुका हूं। और थर्ड सेक्शन हम आजकल इसका डिस्कस कर रहे हैं, वो क्या है? एनवायरमेंटल साइंस। ठीक है। और एनवायरमेंटल साइंस जैसा कि आपको पता है कि बहुत वसी फील्ड है। यहाँ पर आप जानते हैं कि इसमें BS प्रोग्राम्स भी करवाए जाते हैं, मास्टर्स भी करवाया जाता है। तो हम आपको इतना डेप्थ में तो ऑब्वियसली नहीं पढ़ाएंगे। जनरल साइंस के अंदर जो एनवायरमेंटल साइंस है, इसको हम वो टॉपिक्स हम कवर करने की कोशिश करेंगे जो कि पास्ट एग्ज़ाम्स में एग्जामिनर आपसे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस करते हैं। तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर भी उसी टॉपिक से रिलेटिव होगा। अब देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में लिथोस्फीयर एक टॉपिक है जो कि आपने पास्ट एग्ज़ाम्स में भी सुना होगा। स्पेशली FPSC जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करता है उसमें आपसे यहाँ से क्वेश्चंस किए जाते हैं। अब लिथोस्फीयर है क्या? सबसे पहले मैंने आपको जैसा कि पहले भी लेक्चर्स में बताया कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमें पहले उसकी डेफिनेशन को समझना होगा। हम क्या करते हैं, हमारे दूसरे टीचर्स जो कि हैं, तो ऑब्वियसली वो क्या करते हैं, आपको रेक्टिफिकेशन पे ले आते हैं, आपको टॉपिक समझाते नहीं हैं और डायरेक्टली आपको उस टॉपिक के रिलेटेड बताना शुरू कर देंगे। जब तक आपको डेफिनेशन का अंदाज़ा नहीं होगा, डेफिनेशन का पता नहीं होगा, तो आप उस टॉपिक को समझ ही नहीं सकते। वंस यू नो अबाउट द टॉपिक, अगर आपको एक टॉपिक के बारे में पता लग गया, उसकी डेफिनेशन के बारे में पता लग गया कि ये टॉपिक है किस से रेलेवेंट, इसमें क्या क्या चीज़ हम डिस्कस करते हैं, जब आपको डेफिनेशन समझ आ जाएगी तो ऑब्वियसली आगे जो भी हम पढ़ाएंगे वो आपको ऑटोमेटिकली आपको याद रहेगा फॉर द लॉन्गर रन। अच्छा, द वर्ड लिथोस्फीयर इज़ फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग ग्रीक वर्ड्स लिथोस। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर पता लग गया जो लिथोस्फीयर है ये ग्रीक वर्ड से बना है। जो लिथोस्फीयर है ये टोटली क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। लिथोस मीन्स व्हाट? लिथोस मीन्स रॉक, यानी पत्थर जिसको हम बोलते हैं। तो लिथो को क्या बोला जाता है? पत्थर बोला जाता है। एंड स्फेरा मीन्स व्हाट? स्फेरा मीन्स स्फेयर। तो हमें यहाँ से अंदाज़ा हो गया, हम इसमें जो स्टडी करते हैं वो पत्थर की करते हैं। लिथोस्फीयर इज़ द स्टडी ऑफ ए स्टोन। ठीक है। अब वो कौन से स्टोन्स हैं वो आगे चलकर आज के लेक्चर में बताऊँगा, जो कि पास्ट एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा आपका यहाँ से टॉपिक को कवर करते हैं एग्जामिनर, और पूछते हैं कि कितने टाइप्स के स्टोन्स हमारे यहाँ पाए जाते हैं और उनमें कितनी कितनी फर्दर आगे उनकी टाइप्स हैं, काइंड्स हैं। ठीक है। तो लिथोस्फीयर कैन बी डिफाइंड एज सॉलिड आउटर सेक्शन। सॉलिड आउटर सेक्शन से मुराद क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया, लिथोस मीन्स व्हाट? लिथोस मीन्स रॉक एंड स्फेरा मीन्स स्फेयर। यानी हम इसमें ओवरऑल क्या डिस्कशन करते हैं? ओवरऑल लिथोस्फीयर में जो हम डिस्कशन करते हैं वो सॉलिड आउटर सेक्शन की करते हैं। हमारी ज़मीन में सबसे ऊपर आप देखते होंगे एक सरफेस मौजूद है, और सरफेस के ऊपर जो चीज़ कहलाती है वो आपका क्या होता है? यानी क्रस्ट कहलाता है। अब ये क्रस्ट क्या है इसके हवाले से भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और यहाँ पर जो पत्थर पाए जाते हैं उन पत्थर के हवाले से हम चीज़ों को पढ़ेंगे, समझेंगे और देखेंगे कि पास्ट एग्ज़ाम्स में यहाँ से किस तरह से क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है। तो इट इंक्लूड्स द अर्थ क्रस्ट एंड द अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल। अब सबसे जो ऊपर का हिस्सा होता है ज़मीन के वो क्या है? वो क्या कहलाता है? अर्थ क्रस्ट कहलाता है। और अर्थ क्रस्ट के नीचे जो हिस्सा होता है वो अपर मेंटल कहलाता है, फिर लोअर मेंटल होती है, और फिर लास्ट में जो ज़मीन के बिल्कुल तह में पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कोर, जो आगे चलकर एक तस्वीर की मदद से भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अच्छा, आवर प्लैनेट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस लेयर्स। हमारा जो प्लैनेट है, प्लैनेट से मुराद जो हमारी ज़मीन है, वो डिफरेंट लेयर्स पर बनी हुई है। किस पर बनी हुई है? डिफरेंट लेयर्स उसमें मौजूद हैं। सपोज़ ये आपकी ज़मीन है तो इसके नीचे लेयर्स मौजूद हैं, और नॉर्मली हम 5 लेयर्स के हवाले से पढ़ते हैं। 5 लेयर्स की डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ नाम बताऊंगा और उनको डिटेल में हम
جو ہے وہ صرف 2 ہی پڑھیں گے. کون کون سے؟ اپر مینٹل اینڈ ارتھ کرسٹ. ان دونوں کو ہم انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے کہ کیا چیزیں ہیں. باقی اس کے علاوہ بھی جو 3 لیئرز ہیں وہ ایگزامز میں اتنی زیادہ نہیں پوچھی جاتی، تو اس کے حوالے سے ہم اتنا نہیں پڑھیں گے. The outermost layer is known as what? The outermost layer is known as earth crust. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ زمین کا سرفیس ہے، یہاں پر جو چیز پائی جائے گی، یہاں پر جو پتھر راک موجود ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ارتھ کرسٹ بولیں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اب بات کرتے ہیں beneath the crust، یعنی کرسٹ کے نیچے there is a solid and rigid layer rock material that is known as upper part of upper mantle. اب کرسٹ کے نیچے جو ایک سالڈ اور ریجڈ لیئر موجود ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ اپر مینٹل بولتے ہیں. انڈرسٹوڈ؟ یہاں تک چیزوں کو سمجھ آپ کو آنی چاہیے. میں بڑے آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ہر لیکچر آپ میرا اٹھا کے دیکھ لیں تو وہاں پر آپ کو بالکل آسانی کے ساتھ چیزوں کو سمجھایا جاتا ہے. اس کے بعد the crust is a very complex and its thickness is about 8 to 40 kilometer above the mantle. اب کرسٹ کیا ہے؟ کرسٹ کی جو کیا ہے تھکنس ہے وہ کتنی ہے؟ 8 سے لے کر 40 کلومیٹر تک. 40 کلومیٹر تک اس کی تھکنس ہے جہاں تک اپر مینٹل جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ چیز یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہے. اب میں آپ کو تصویر کی مدد سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور جن لوگوں نے ہمیں ریسنٹلی جوائن کیا ہے ان کو بتاتا چلوں کہ پچھلے لیکچرز میں ہم ایٹماسفیئر آف ارتھ لیئرز کو بھی پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایٹماسفیئر کی لیئرز کو ہم نے پڑھا تھا جب ہم نے شروع میں انوائرمنٹل سائنس کو سٹارٹ کیا تھا، تو آپ پچھلے لیکچر میں جا کے وہ لیکچرز دیکھ سکتے ہیں اور وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اب آپ کو یہ نظر آ رہی ہوگی ہماری زمین سپوز. ٹھیک ہے. اب میں نے آپ کو شروع میں پڑھایا تھا کہ دیر آر 5 لیئرز آر پریزنٹ ان آر ایٹماسفیئر. اب وہ کون کون سی لیئرز تھی؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زمین کا سرفیس ہے، زمین کے سرفیس سے لے کر اسٹارٹ ہونے والی جو لیئر ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ ٹروپوسفیئر کہلاتی ہے. پھر اسٹریٹوسفیئر موجود ہے، پھر میسوسفیئر موجود ہے، پھر تھرموسفیئر موجود ہے، پھر ایگزوسفیئر موجود ہے. اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹروپوسفیئر میں کیا کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں، اوزون لیئر کہاں پر موجود ہوتی ہے، میسوسفیئر کا فاصلہ اسٹریٹوسفیئر سے کتنا ہے، تھرموسفیئر کا فاصلہ ایگزوسفیئر سے کتنا ہے، ان کے درمیان ٹیمپریچر کتنا رہتا ہے. تو یہ آلریڈی ٹاپک ہم کور کر چکے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی. یہ ایگزامز کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب زمین کے نیچے کیا ہے؟ اب زمین کے نیچے بھی لیئرز موجود ہیں، ان لیئرز کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلی لیئر کون سی ہے؟ جس کو ہم بولتے ہیں کرسٹ، یعنی جو زمین کے بالکل اوپر موجود ہوتی ہے. پھر دوسرے نمبر پر آتی ہے اپر مینٹل، پھر لوور مینٹل، پھر آؤٹر کور، اور پھر لاسٹ میں کیا ہے؟ انر کور. یہ کتنی لیئرز ہیں زمین کی؟ 5 لیئرز ہیں. ان کے نام آپ کو یاد ہونے چاہیے، اور ڈیٹیل میں ہم انشاءاللہ آج کرسٹ ہی پڑھیں گے. اور کرسٹ سے ہی آپ سے زیادہ کویسچنس کیے جاتے ہیں. پھر کتنے طرح کے راکس موجود ہیں، کتنے طرح کی جو ہمارے ہاں پتھر پائے جاتے ہیں، اس کو ڈیٹیل میں آج میں آپ کو پڑھاؤں گا. تو امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. ہم آگے بڑھتے ہیں. ٹائپس آف راک، یعنی پتھر کے کتنی ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. جیسا کہ آپ نے پاس ایگزامس میں بھی وٹنس کیا ہوگا کہ بہت زیادہ یہاں سے کویسچنس کیے جاتے ہیں، اور وہ کویسچنس کیا ہوتے ہیں، ان کویسچنس کو ہمیں سمجھنا ہوگا. وہ چند امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہوتے ہیں، اور آپ کو اگر یہ ٹاپک سمجھ آ گیا تو یہاں سے اگر آپ سے 50 کویسچنس بھی پوچھے جائیں گے تو آپ اس کو بآسانی کمپریہینڈ کر سکتے ہیں، اس کا آنسر صحیح سے دے سکتے ہیں. تو ٹائپس آف راک میں سب سے پہلے ہم نے پڑھنا ہوگا دیر آر 3 کائنڈز آف سوائل فارمنگ راکس. 3 طرح کے راکس موجود ہیں ہمارے سرفیس آف دا ارتھ کے اوپر. ٹھیک ہے. اب وہ کون کون سے ہیں اس کو ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے آپ کو پڑھاتا ہوں تاکہ آپ کو یہ لانگ ٹائم یاد رہیں. ایجنس راکس. ٹھیک ہے. ایجنس راکس، پھر اس کے بعد سیڈیمنٹری راکس، پھر ہوتے ہیں میٹامورفک راکس. یہ کتنے راکس ہیں؟ 3 طرح کے، یعنی 3 کائنڈز ہیں اس کی. ایجنس راکس، سیڈیمنٹری راکس اینڈ میٹامورفک راکس. ٹھیک ہے. تو ہماری زمین کی سطح کے اوپر 3 طرح کے راکس موجود ہیں. اب اس کو ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں کہ ایجنس راکس کے اندر کیا کیا مزید اس میں چیزیں موجود ہیں. گرینائٹ آپ جو اب حاصل کرتے ہیں وہ ایجنس راکس سے کرتے ہیں. پھر اس کے ساتھ
بیسالٹ جو آپ حاصل کرتے ہیں وہ بھی ایجنس راک سے حاصل ہوتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں سیڈیمنٹری راک سے ہم کیا کیا چیزیں حاصل کرتے ہیں. تو سیڈیمنٹری راک سے ہم لائم سٹون حاصل کرتے ہیں. اب یہ لائم سٹون کیا ہے, گرینائٹ کیا ہے, اس کی فارمیشن کیا ہے, اس کے یوزز کیا ہیں, یہ آگے چل کر میں آپ کو پڑھاتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ سیڈیمنٹری راکس میں ہم چاک کو حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کول اینڈ سینڈ سٹون بھی سیڈیمنٹری راک سے حاصل ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم تیسرے راک کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے میٹامورفک راکس. اب اس میں کیا کیا ہے, ماربل جو کہ آپ کے گھروں میں لگتی ہے, آپ کے ڈفرینٹ جو واش رومز ہیں وہاں پر یہ یوز ہوتی ہے, آپ کے مانیومنٹس بنائے جاتے ہیں تو وہ اس میں جو یوز ہونے والا مٹیریل ہے وہ ماربل کہلاتا ہے. تو اس کے بھی یوزز اور فارمیشن آگے چل کر پڑھتے ہیں. اور دوسری چیز جو میٹامورفک راک سے پائی جاتی ہے وہ ہے سلیٹ. اب سلیٹ کیا ہے, اس کی فارمیشن کیا ہے, یوزز کیا ہیں, وہ ہم اب آگے پڑھتے ہیں. تو ایجنس راکس کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایجنس راکس ریزلٹس فرام وولکینک ایکٹیویٹی. وولکینک ایکٹیویٹی کیا ہے, ہم یہ آلریڈی پڑھ چکے ہیں. ہم نے آپ کو لیکچر کور کروایا تھا جس کو نام دیا تھا نیچرل ڈیزاسٹرز. اب دنیا میں کتنے قسم کے نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں, اس میں نے آپ کو ایک وولکینک ایکٹیویٹی بھی پڑھائی تھی کہ وولکینک ایکٹیویٹی کیا ہے. وولکینک ایکٹیویٹی سمپل ہے کہ آپ کا پہاڑ موجود ہے, یہاں پر جو مینٹل سرفیس موجود ہوتا ہے وہ ایک لاوا جو ہے باہر کی طرف اگلتا ہے. اب وہ لاوا کیا ہوتا ہے, لاوا جب باہر نکلتا ہے تو وہ گرم ہوتا ہے اوبویسلی. اب وہ لاوا جب گرم ہوتا ہے, جب وہ سوکھتا جاتا ہے تو اس سے کیا کریٹ ہوتا ہے, ایجنس راکس جو ہیں وہ ہمارے پروڈیوس ہوتے ہیں یا بنتے ہیں. دے کنسسٹ آف ٹائنی کرسٹلس which formed as the volcanic rock cooled down. جب volcanic rock جب لاوا اگلتا ہے, جب یہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو یہ ایک ایجنس راک بناتے ہیں. 2 examples are granite and basalt. ٹھیک ہے, اب گرینائٹ کی فارمیشن کو پڑھ لیتے ہیں, فارمیشن اینڈ یوزز. تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں گرینائٹ کی فارمیشن کیا ہے. میگما رائزز, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, لاوا جو ہے ایک پہاڑ کے اندر سے نکلتا ہے. اور کہاں سے نکلتا ہے, ود ان دا کرسٹ, یعنی مینٹل جو ہوتی ہے جو کہ سیکنڈ لیئر ہے زمین کی, وہاں سے وہ لاوا نکلتا ہے. اور جب وہ کول ڈاؤن ہوتا ہے تو کیا بنتا ہے, ایجنس راکس بنتے ہیں. اب گرینائٹ کہاں پر یوز ہوتا ہے, بلڈنگ مٹیریل, ہاؤسز اینڈ روڈز. ہاؤسز اینڈ روڈز میں یہ استعمال ہوتا ہے گرینائٹ. پھر ہے بسالٹ. میگما ریچز دی ارتھ سرفیس ایز لاوا, ایز اٹ کولز ریپڈلی اٹ کریٹس اسمال کرسٹلس. اب یہ اسمال کرسٹلس جب کول ڈاؤن ہو جاتے ہیں, ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, تو یہ کیا بناتے ہیں, یہ بناتے ہیں بسالٹ. اور یہ کس چیز میں یوز ہوتا ہے, یہ فارمیشن آف روڈز, آپ کی جو سڑکیں بنتی ہیں اس میں یہ یوز ہوتا ہے. اب اکثر جو آپ کا ایگزامنر ہے وہ آپ سے ایم سی کیوز یہیں سے پوچھے گا, ٹھیک ہے, اور کہیں سے نہیں پوچھ سکتا. تو آپ کو جو راکس ہیں لیتھوسفیئر میں جتنے راکس آتے ہیں ان کی کائنڈس پتہ ہونی چاہیے, اس کے نام پتہ ہونے چاہیے, اس کے اندر فردر کیا کیا چیزیں آتی ہیں اور کس طرح سے یہ سارا پروسیس اکر ہوتا ہے, کس طرح سے پروسیس ایجنس راکس کس طرح سے بنتے ہیں, کیا ان کے پیچھے ایک ہسٹری ہوتی ہے بننے کے پیچھے. تو وہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے, اور وہیں سے ایگزامنر آپ سے ایم سی کیوز پوچھتا ہے, اور وہ ایم سی کیوز تبھی آپ کو آئیں گے جب آپ نے کانسیپٹ کے ساتھ یہ ٹاپک پڑھا ہوگا. اب بڑھتے ہیں ہم سیڈیمنٹری راکس کے حوالے سے پڑھ لیتے ہیں. تو سیڈیمنٹری راکس آر دوز دیٹ ہیو بین لیڈ ڈاؤن ان لیئرز. ٹھیک ہے, اس کے بعد دے یوزلی کنسسٹ آف ایدر اسمال پارٹیکلس آف ادر راکس. اب ان میں یہ چیز یاد رکھے گا کہ سیڈیمنٹری راکس کے اندر آیا وہ دوسرے راکس کے بھی مٹیریل موجود ہو سکتے ہیں, یعنی ایدر اسمال پارٹیکلس آف ادر راکس, یعنی دوسرے پتھر شامل ہوتے ہیں. دیٹ ہیو بین ایروڈیڈ اینڈ ٹرانسپورٹڈ, اور دی ریمینز آف پلانٹس اینڈ اینیملس. ریمینز آف پلانٹس اینڈ اینیملس سے کیا مراد ہے, جیسا کہ ایک جانور مر گیا, اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ موجود رہ گئیں, تو اس سے جو کافی عرصے گزر جانے کے بعد جو چیز پروڈیوس ہوگی وہ سیڈیمنٹری راکس ہوں گے. اسی طرح سے جو پلانٹس ہیں, جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ سیڈیمنٹری راک سے آپ کوئلہ بھی نکلتا ہے, سینڈ سٹون بھی نکلتا ہے. اب دیکھیں جب درخت ہوتا ہے, درخت جب ہیٹ کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتا ہے, یعنی اس میں ہیٹ کی وجہ سے وہ کوئلہ بن جاتا ہے, تو آپ کے یہ بھی اگزامپل ہیں سیڈیمنٹری راکس کی. اس کو مزید ہم پڑھ لیتے ہیں اور اس کی فارمیشنز دیکھ لیتے ہیں. لائم سٹون کی سب سے پہلے بات کرتا ہوں. ریمینز آف شیلز اینڈ اسکیلٹنس آف اے اسمال میرین آرگنزمس. اب یہ دیکھیں وہی بات ہو گئی کہ ریمینز آف اینیملز,
ریمینز آف اینیملس، ریمینز آف اسمال میرین آرگنزمس کیا بناتے ہیں؟ لائم سٹون بناتے ہیں، ٹھیک ہے. اب لائم سٹون بناتے ہیں. اب یہ کس لیے یوز ہوتے ہیں؟ یوز فار اسٹون والس، یعنی اگر کہیں پہ آپ نے اسٹون والس دیکھی ہوگی تو وہاں پر لائم سٹون یوز ہوتا ہے. اور اٹریکٹ ٹورسٹ کو کس طرح سے اٹریکٹ کرتی ہیں یہ چیزیں؟ کیونکہ یہ بہت پرکشش ہوتی ہیں تو ٹورسٹ کو یہ اٹریکٹ کرتی ہیں، یہ نمائش میں لگائی جاتی ہیں. تو لائم سٹون کا یہ فارمیشن ہے اور یہ یوزز ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں چاک کی، فارم آف لائم سٹون. اب یہ کس کی فارم ہے تو یہ بھی لائم سٹون، یہ اسی کی فارم ہے. کس کی؟ لائم سٹون کی فارم ہے. تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے. کیا ہے؟ تھن سوائلز یوزڈ فار سیریلز، اسپرنگ لائم پرووائڈس واٹر. ٹھیک ہے. پھر ہم آتے ہیں کول کی طرف. کول کی میں نے آپ کو ایک بہترین اگزامپل دی. اچھا، فوسلائزڈ ریمینز آف ٹریز اینڈ پلانٹس دیٹ گریو انڈر ہاٹ اینڈ ویٹ کنڈیشنز. ٹھیک ہے. تو یہ کول آپ کا اسی طریقے سے بنتا ہے. تھرمل انرجی میں کام آتا ہے کول. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہوگا پاور اسٹیشنز جتنے بھی ہیں یہ کول پہ کافی زیادہ چلتے ہیں. انڈسٹری اینڈ ڈومیسٹک یوز میں بھی یہ یوز کیا جاتا ہے، جو کہ آپ کے ابھی آنے والی عید میں آپ اس کو ایز اے باربیکیو بھی یوز کریں گے. ٹھیک ہے. یہاں تک بات چیز آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا. اب اس کی جو آخری ٹائپ ہے سیڈیمنٹری راکس کی وہ ہے سینڈ سٹون. یہ کہاں پر یوز ہوتا ہے؟ بلڈنگ مٹیریل اینڈ کین پروڈیوس فرٹائل سوائل. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یا اس طرح سے یہ سارے سیڈیمنٹری راکس ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. آگے ہم بڑھتے ہیں میٹامورفک راکس میں. میٹامورفک راکس دیٹ ہیو بین الٹرڈ بائی ایکسٹریمز آف ہیٹ اینڈ پریشر. کس طرح سے بنتے ہیں؟ یعنی ایکسٹریم ہیٹ اینڈ پریشر سے یہ بنتے ہیں، وجود میں آتے ہیں. ایگزامپلس انکلوڈ ماربل اینڈ سلیٹ. ماربل تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ہر گھر میں جو ہے یہ یوز ہوتی ہے. آپ کنسٹرکشن کرتے ہیں تو ماربل آپ اپنی سرفیس پر لگاتے ہیں تاکہ وہ خوبصورت دکھے. تو ماربل سب سے پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں. لائم سٹونز چینج بائی ہیڈ اینڈ پریشر. لائم سٹون چینج ہوتا ہے، اپنی شکل چینج کرتا ہے اور پریشر کی وجہ سے. اب یہ اس کے یوزز کیا ہیں؟ مونومنٹس میں آپ یوز کر سکتے ہیں، ہومز میں یوز کر سکتے ہیں، اور بے تحاشا اس کی ایگزامپلس آپ دیکھتے جائیں اور اس کو نوٹ کرتے جائیں. تو مین اسی ایگزامپلس جو ہیں ہمارے ڈیلی روٹین لائف میں یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں ماربل کو. اور بہت خوبصورت ماربل آتی ہے. اور پاکستان میں سوات کی ماربل بہت زیادہ مشہور ہے. بلوچستان میں بھی ماربل بہت زیادہ ایکسٹریکٹ کی جاتی ہے. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سلیٹ کا کیا کردار ہے. شیلز اینڈ کلیز چینجڈ بائی پریشر. اب شیلز جو میں آپ کو بتائے تھے اور کلے یعنی مٹی جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے پریشر کی وجہ سے اور وہ سلیٹ بن جاتی ہے. اور یہ کہاں پر استعمال ہوتی ہے؟ روفنگ مٹیریل میں استعمال کی جاتی ہے. تو آج کا یہ لیکچر ہمارا تھا اور جس میں جو موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا، جو کہ صرف اور صرف پیڈ اسٹوڈنٹ کے لیے موجود ہیں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ. جب تک اپنا بہت خیال رکھے گا. اللہ حافظ.